नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से 2 घंटे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सेशन से ख़िताब करेंगे। ये ख़िताब इस लिहाज से बहुत अहम है कि वज़ीर आज़म ये तहैया करके ये अज़म लेकर अमेरिका गए हैं, न्यूयॉर्क गए हैं कि वो कश्मीर का मुकदमा, कश्मीर का केस दुनिया के सामने रखेंगे। लेकिन कश्मीर के मुकदमे का ताल्लुक़ महज इस ख़िताब से नहीं है। जब से वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क पहुँचे हैं गुज़िश्ता 5 दिनों में उन्होंने अब तक 28 हाई लेवल या तो मुलाकातें की हैं या सेशंस किए हैं। उन्होंने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से, ईरान के सदर हसन रूहानी से, तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब एर्दोगान से, मलेशिया के वज़ीर आज़म जनाब महातीर मोहम्मद से मुलाकातों के अलावा न्यूज़ीलैंड की वज़ीर आज़म से, नॉर्वे की वज़ीर आज़म से, इटली के वज़ीर आज़म से मुलाकातें की हैं। बहुत से सेनेटर्स और अहम शख्सियात से मुलाकात की हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से मुलाकातें की हैं। OIC के सेशन को उन्होंने ऑलमोस्ट लीड किया। वहाँ पे रजब तैयब एर्दोगान और महातीर मोहम्मद के साथ इस्लामी दुनिया का एक अंग्रेज़ी चैनल लॉन्च करने का भी उन्होंने ऐलान किया। उसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान, जैसे कि आप स्क्रीन पर मसलसल देख रहे हैं, इन मुलाकातों के हवाले से उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल बोर्ड से मुलाकात की, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो फाइनेंशियल न्यूज़ का बहुत बड़ा अखबार है उसके एडिटोरियल से मुलाकात की, काउंसिल एंड फॉरेन रिलेशन से जाके उन्होंने ख़िताब किया। गुज़िश्ता शब उन्होंने एशिया सोसाइटी से ख़िताब किया। इन तमाम मुलाकातों में, इन तमाम सेशंस में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कश्मीर के हवाले से बात की, कश्मीर का मुकदमा सामने रखा। यहाँ तक तो बात बहुत ही खुशखन है, बहुत पॉजिटिव है, वज़ीर आज़म बहुत मुतहरिक नज़र आते हैं। लेकिन जो सवाल है ज़हनों में वो यही है कि किस हद तक वज़ीर आज़म की ये जो एक्टिविटी है, कि मुलाकातें हैं, ये किस हद तक कामयाब साबित हो रही हैं, किस हद तक कश्मीर के केस को इंटरनेशनलाइज़ करने में, दुनिया का तवज्जो वहाँ दिलाने में कामयाब हो रहे हैं। ये सही है कि एक दिन पहले अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा कि भारत, हिंदुस्तान फौरी तौर पर कश्मीर से कर्फ्यू और रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करे और वहाँ जो गिरफ़्तार लोग हैं उनको रिहा करे। लेकिन क्या बात यहीं तक रह पाएगी? इस बुनियादी सवाल के साथ मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं जनाब तस्नीम असलम साहिबा, जो कि साबिक सफ़ीर रह चुकी हैं, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हर। मुझे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ही इम्तियाज़ गुल, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट, राइटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, वो भी मुझे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे प्रोफेसर आदिल नजम साहब फ़ोन लाइन पे अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे अब्दुल्ला हुसैन हारून साहब, जो साबिक पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन में मुस्तकिल मंदूब, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, एम्बेसडर अब्दुल्ला हुसैन हारून, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और फ़ोन लाइन पर ही पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा, माफ़ कीजिएगा, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब मुझे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर पाएंगे। मैं डिस्कशन का आगाज़ अगर शुरू कर सकूं सीधा प्रोफेसर आदिल नजम से, जो मेरे साथ फ़ोन पे। प्रोफेसर आदिल नजम साहब, आप मसलसल इस पे कमेंट कर रहे हैं, तबसरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो एक एक्टिविटी, या कुछ लोग कहेंगे हिंदुस्तानी नज़र से देखें तो ओवर एक्टिविटी कर रहे हैं, इसके रिजल्ट्स क्या हैं? हाउ डू वी रियली असेस दैट? रिजल्ट इसका इस वक्त तक तो जो साफ जाहिर है वो ये कि पाकिस्तान जो है वो सक्सेसफुल इस बात में रहा है कि कश्मीर के मसले को एलिवेट किया जाए और उसको फ्रंट बर्नर पर रखा जाए। एक तरह से मुश्किल बना दिया इस हफ्ते में पाकिस्तान ने दूसरे लीडर्स के लिए कि वो इसको इग्नोर करें। और इस वक्त जिस वक्त हम बोल रहे हैं तो मोदी साहब इस वक्त अपनी तकरीर कर रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत मैंने उसका सुना वो इस वक्त जो है गुफ्तगू, अभी तक तो कश्मीर का शायद जिक्र नहीं आया, वो बात कर रहे हैं कि जी मैं प्लास्टिक बैग ख़त्म कर रहा हूँ और मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, और भारत की जो परंपरा है वो हज़ारों साल पुरानी है। तो भारत की कोशिश ये है कि अटेंशन को डाइवर्ट किया जाए कश्मीर से। पाकिस्तान की कोशिश ये है कि अटेंशन को फोकस किया जाए कश्मीर में। मेरे ख्याल में उस लेवल तक पाकिस्तान को कामयाबी जरूर मिली है। मसलन अगर आप देखें कि जब मोदी साहब मिले ट्रंप को 2 दिन पहले, तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप साहब ने कश्मीर का जिक्र कर दिया। आई एम क्वाइट श्योर कि मोदी साहब डिड नॉट लाइक दैट, एंड आई एम ऑल्सो क्वाइट श्योर कि उनकी जब आपस में गुफ्तगू हुई तो ट्रंप साहब ने ये मसला उठाया। तो इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो इमीडिएट गोल है वो ये है कि इस मसले को हाईलाइट किया जाए और इस मसले से अटेंशन ना डाइवर्ट की जाए। उस हद तक मेरे ख्याल में सफारती तौर पे जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब नजर आ रही है, क्योंकि इट हैज बिकम डिफिकल्ट फॉर अदर लीडर्स कि वो इस मसले को इग्नोर कर दें। मेरे साथ रहिए प्रोफेसर आदिल नजम, मेरे साथ रहें।
میرے ساتھ رہیں پروفیسر عادل نجم کا یہ کہنا ہے ناظرین کہ چونکہ بھارت کی ہندوستان کی تو کوشش یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کی طرف بین الاقوامی توجہ نہ ہو، اس کا ذکر نہ ہو، اس کی بات نہ ہو، اس کا کوئی ایشو اٹھائے نہ، اس کا کوئی سوال پوچھے نہ، تو اس حد تک یہ ہے کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں پاکستانی وزیر اعظم کی، بار بار یہ سوال اٹھ رہا ہے، نظریں اٹھ رہی ہیں، سوال بن رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، تو اس سے بھارت کے لیے ایک سر درد ہے۔ تسنیم اسلم صاحبہ، یہ سر درد کتنی سگنیفیکنٹ ہے بھارت کے لیے؟ سر درد تو ہے ان کے لیے، وہ نہیں چاہتے کہ کشمیر کا ذکر ہو، لیکن انہوں نے حرکت بھی بہت بڑی کی، انہوں نے اقدام بھی بہت بڑا کیا، تو جو سارا وزیر اعظم پاکستان کی ایفرٹس ہیں اس کے نتیجے میں اگر صرف تھوڑی سی سر درد ہوئی ہے بھارت کو، اس سے زیادہ بھی کچھ ہے؟ بیہائنڈ دا سین کچھ پریشر بھی ہو سکتا ہے، کم از کم جو اس وقت وہ کر رہے ہیں اس کو ایز کرنے کا، لیکن جیسے پرائم منسٹر نے بھی بات کی کہ 8 امریکی ہوتے تو دنیا الٹ جاتی، یا 8 یورپینز ہوتے یا یوز ہوتے 80,000 ہوتے، تو اتنا پریشر ابھی لگ نہیں رہا کہ بھارت کو پنچ کرے کہ انہوں نے اس کو ریورس کرنا ہے، کیونکہ ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جیسے یہ بات بھی کی کہ مودی صاحب نے پرومس کیا ہے کہ وہ کشمیریوں کی زندگی کو آسان بنائیں گے، تو we would like to see that۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو مودی میں ہیوسٹن چلے گئے، لیکن اس سے دوسرے دن اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا۔ وہ بڑے کلیئرلی سیڈ کہ اتنی اگریسو میں اس کے لیے I was not prepared، he made a very aggressive statement، I was not prepared for it۔ تو اسینشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے وہ مودی کو سپورٹ کرنے سے زیادہ اپنی ری الیکشن کیمپین کا آغاز تھا کہ اتنے لوگ جمع ہیں 50,000، تو میں جا کے ان سے بات کر لوں۔ اور کل صبح بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2 دفعہ بات کی ہے کہ کشمیر کا اگر دونوں مجھ سے ریکویسٹ کریں تو آئی ایم ریڈی ٹو میڈیٹ، اور یہ 100 سال سے دس پرابلم ہیز گون آن فار 100 years، ہی سیڈ دیٹ۔ تو اس کا کوئی تو باتوں کی حد تک ٹھیک ہے، پریشر کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اتنا پریشر جو ہے، اتنا پریشر بلڈ اپ نہیں ہو رہا۔ میرے ساتھ رہیے، عبداللہ حسین ہارون صاحب کی طرف چلتا ہوں، پاکستان کے پرماننٹ ایکس ایمبیسڈر رہے ہیں یونائٹڈ نیشن میں۔ عبداللہ حسین ہارون صاحب، تسنیم کہتی ہیں کہ اتنا پریشر نہیں ہے، مطلب جتنا 80 لاکھ لوگوں کو آپ نے بند کر کے رکھ دیا ہے، ریسٹرکشنز، کرفیو، باہر نہیں نکل سکتے نہ جانے، تو اتنا پریشر بلڈ اپ نہیں ہو پا رہا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، 2 رخ ہیں کہ ایک تو تسلیم صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام سے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے، عمران خان از اے برانڈ انٹرنیشنلی، ہی از ریکگنائزڈ، تو آسانی ہوتی ہے جب کوئی پہچانا ہوا چہرہ کچھ کہے، لیکن شروعات کے لیے برا نہیں ہے۔ ویسے تو انڈیا ڈینائل میں ہے، انڈیا کوئی بات ہی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جو ٹیکسس میں کہہ رہے تھے کہ 50,000 آدمی باہر ہوں گے، وہ نہیں آئے۔ آج بھی انگا میں کہہ رہے تھے کہ جی 25,000 آدمی آئیں گے، وہ اب تک تو نظر نہیں آئے۔ تو وہ جو انتظام کرنا تھا کہ باہر بھی لوگ نظر آئے، کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ ایک عالمی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اس کی اب تک ہم نے جو تیاری کی ہے یا مدد کی ہے تیاری، وہ اتنی بہترین نظر نہیں آ رہی۔ اس سے صرف جتنا ہوا ہے، اس سے صرف انڈیا پنچ نہیں ہوتا، اور انہوں نے تو کئی سالوں سے یہ سلسلہ چلایا ہوا ہے اور آج کی تیاری کی ہے، تو میرا خیال ہے ہمیں کچھ بہتر جاری رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں تک کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس بات کو اٹھائی، اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ معاملہ ہے کہ اس پہ بھروسہ کتنا کیا جائے، اب یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں یا آپ کے سننے والے پہچان سکتے ہیں۔ لیکن بات اٹھائی انہوں نے مودی کے ساتھ، لیکن مودی کے ساتھ یہ بات بھی اٹھائی کہ ہم ساتھ مل کے مسلمانوں کے دہشت گردوں کو ختم کریں گے، اور دہشت گرد وہ سارے مسلمانوں کو کہتے ہیں۔ اب صورتحال دوسری جو ہے وہ یہ ہے، تضاد ہے بہت۔ ایلس ویلز سے جو آج انہوں نے کہلوایا ہے، اس پہ بھی انہوں نے ایک شرائط رکھ دی ہے کہ یہ ہم تو کہہ رہے ہیں لیکن انڈیا پاکستان آپس میں بات کریں۔ تو بات یہ ہے کہ انڈیا تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ تو انہوں نے بار بار واضح کیا جب یہ کہتے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے اس موضوع پہ تیار نہیں، یہ ہمارا ملک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کتنی پنچ ہوئی ہے،
تسلیم صحیح کہہ رہی ہے، اس حد تک نہیں جس سے آپ سمجھیں کہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے، لیکن یقیناً عمران خان اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے ایک بات کو اٹھانے میں تھوڑی بہت کامیابی حاصل۔ میرے ساتھ رہیے عبداللہ حسین ہارون صاحب، یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا بڑا مظاہرہ ہیوسٹن میں ہونا چاہیے تھا، وہاں کلیم ہے کہ 20,000 لوگ اکٹھے ہوئے اسٹیڈیم کے باہر، اس ایرینا کے باہر، وہ سمجھتے ہیں کہ 50,000 کا دعویٰ کیا گیا تھا، آج یہاں دعویٰ کیا گیا تھا کہ 20-25,000 لوگ ہوں گے، لیکن نیو یارک میں اتنے لوگ نظر نہیں آتے۔ جو منتظمین ہیں، جو آرگنائزر ہیں، اسی پروگرام میں ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے جو پاکستانی امریکن ہیں، ان کا اس پہ کیا پرسپیکٹیو ہے کہ کتنے لوگ کیوں نہیں ہوئے۔ میں ذرا لینا چاہتا ہوں پرسپیکٹیو امتیاز گل صاحب کا۔ امتیاز گل صاحب، گزشتہ 10 برس کو اگر ہم دیکھیں، بلکہ ہم مشرف ایرا کو بھی دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل مشرف میں دنیا بہت انٹرسٹڈ تھی 9/11 کی وجہ سے، جو القاعدہ کی صورتحال تھی، جو پوری صورتحال تھی، تو جنرل مشرف کو ایک بہت ریسیپشن ملتی تھی، بہت انٹرسٹ تھا ان سے ملاقاتوں کا۔ لیکن اس کے بعد تو پھر ایک بالکل ہی ایسا فیز آیا زرداری صاحب کا، نواز شریف صاحب کا، کہ جاتے بھی تھے، $1 ملین خرچ بھی ہوتے تھے، لیکن کوئی قابل ذکر ملاقاتیں ایسی جسے کہتے ہیں نیشنل نیریٹو، وہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 28 ملاقاتیں یا سیشنز ہیں، نیو یارک ٹائمز کا ایڈیٹوریل بورڈ، وال اسٹریٹ جرنل کا ایڈیٹوریل بورڈ، ایمنسٹی انٹرنیشنل سے ملاقات ہو رہی ہے، دنیا بھر کے سربراہان سے بڑے ہائی لیول پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ سو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو کشمیر کا فوکس ہے، لیکن ایک ادروائز کیا پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستان کو دنیا کے میپ پہ رکھا ہے؟ یہ میرا خیال ہے جو کچھ بھی اب تک ہوا ہے یہ بلا شبہ عمران خان صاحب کی اپنی شخصیت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد پہلی مرتبہ میں تو بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کو کی نمائندگی کرنے والا ایک ایسا لیڈر ہے جس کو دنیا سن بھی رہی ہے۔ اب قطع نظر اس کے کہ اس ہمارا جو بیانیہ ہے اس پہ کس حد تک دوسرے ممالک کے لوگ اپنے اقتصادی مفادات سے آزاد ہو کے اس کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد کی کوشش کرواتے ہیں، لیکن آپ جو مرضی کہہ لیں، یہ میرا خیال ہے وزیر اعظم کی شخصیت کی وجہ سے اتنی ملاقاتیں ہوں گئی، اتنے ایونٹس ہو گئے ہیں، اور ان کے جتنا فورسفل بیانیہ رہا، ان سے کچھ سلپس بھی ہوئے، لیکن بحیثیت مجموعی ان کی کارکردگی کسی طریقے سے میرا خیال ہے آپ کو اس کو کم تر نہیں گردان سکتے۔ جنرل مشرف تھا، وہ ہی واز وانٹیڈ فار رانگ ریزنز۔ عمران خان پاکستان کو میرا خیال ایک نئی پہچان دے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے لوگ اب سمجھ رہے ہیں کہ وہ شخص ہے جس کے اپنے کوئی بزنس انٹرسٹ نہیں ہے، اپنی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں، بڑے کوئی کاروبار نہیں ہیں، اور یہ واقعتاً جو بات کر رہا ہے اس پہ یقین بھی کرتا ہے۔ وہ الگ بات ہے، ان کے ٹیم کچھ ایسی اکٹھی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ان کی بدنامی بھی ہو رہی ہے، شاید کچھ عرصے میں وہ تبدیل بھی ہو جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ کم از کم اس حد تک کہ کشمیر پہ آپ نے توجہ مبذول کرا دی ہے غیر معمولی طریقے سے، بالکل وہ کامیاب رہے ہیں۔ لیکن اگلی کہانی جو ہے، کاؤنٹر کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے سنا کہ عادل نجم تو سمجھتے ہیں کہ بہرحال پاکستان نے کشمیر کا ایشو رکھ تو ضرور دیا ہے، لیکن تسنیم اور عبداللہ حسین ہارون صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا کوئی فورسفل قسم کا رسپانس دنیا کا ہے نہیں جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ سو کیا کرتا پاکستان مزید، یا کیا کرتے وزیر اعظم مزید، کیا کرتا پاکستان کا UN مشن؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے UN مشن ہی کی یہ پرفارمنس ہے جو اتنی ملاقاتیں یا 28 سیشن، نیو یارک ٹائم، وال اسٹریٹ جرنل، ظاہر ہے اس میں ایک نیو یارک میں جو UN مشن ہے پاکستان کا، جو ڈاکٹر ملیہ لودھی والا مشن ہے، اس کی خاصی اس میں پرفارمنس، لیکن مزید کیا کرتے کہ اس کو مزید ایک ڈائنامک طریقے سے پریزنٹ کرتے، کیا کرنا چاہیے؟ یہی مشنز پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں، صرف مشن کا اس میں اتنا وہ عمل دخل نہیں ہے، ہمیں اتنا زیادہ کریڈٹ اس کا نہیں دینا چاہیے۔ اچھا، مشن کا نہیں، میں نہیں سمجھتا ہمیں غیر ضروری طور پہ اس کو لوگوں کو، جو بھی لوگ وہاں پہ اچھا کام کرتے ہوں گے، لیکن اگر عمران خان نہ ہوتا تو اتنی میٹنگز نہیں ہونی، یہ بڑا کلیئر ہے۔ دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں پاکستان کے کئی لوگ تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ریٹائرڈ جنرل، ریٹائرڈ ایمبیسڈر، وہ تو میں گزشتہ روز بھی سن کے حیران رہ گیا کہ وہ کہتے ہیں ہمیں نیوکلیئر آپشن ٹیبل سے نہیں ہٹانی چاہیے۔ تو میں تو حیران رہ گیا، آپ کے تسنیم کے ایک سابقہ ساتھی ہیں، تو کہ کون ذی شعور شخص آج کے دور میں یہ بات کر سکتا ہے کہ ڈپلومیسی میں آپ نیوکلیئر ہتھیاروں کے استعمال کا، وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اقوام متحدہ کی تقریب میں؟ لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل امتحان اب آگے ہے، اور یہ تو امتحان ٹرمپ کا بھی ہے اور باقی جو 4 مستقل ممالک ہیں، مستقل رکن ہیں سلامتی کونسل کے، کہ وہ کس حد تک بھارت کو مجبور کر پاتے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے مودی BJP نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے، آہستہ آہستہ کرفیو بھی ہٹ جائے گا، پابندیاں بھی کم ہو جائیں گی۔ اصل سوال یہ ہوگا کہ سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان کیا کرتے ہیں، اور آیا
पाबंदियाँ उठने पे कश्मीरी अवाम, वो 80 लाख जो लोग महबूस हुए हैं, वो इस अमर को कबूल करते हैं या नहीं? तमाम तर दारोमदार मेरा ख्याल है उस पर पाकिस्तान ने जो करना था कर लिया है। ख़ुद एक हम बहुत सारी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, हमें अपने पाँव अपनी चादर के मुताबिक ही फैलाने चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं नाज़रीन के लिए ज़रूर क्लियर कर दूं कि मैं कुछ लोगों से बात ज़रूर कर रहा हूं हिंदुस्तान में जो कश्मीरी हैं, जिनका ताल्लुक़ श्रीनगर से है। हिंदुस्तानी जो अफवाज हैं वो जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको कर्फ्यू कहते नहीं हैं, प्रैक्टिकली वो कर्फ्यू ही है, लेकिन वो उसको रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं। लोग उनसे बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे। कुछ घंटों के लिए रिस्ट्रिक्शन जब ख़त्म भी होती हैं तो लोग बाहर नहीं आते हैं। अगर दुकानें खुलती भी हैं तो एक आध घंटे में दुकानें दोबारा बंद हो जाती हैं। तो ये एक अजीब व गरीब किस्म का निज़ाम है कि दुनिया को बताने के लिए उसको कर्फ्यू नहीं कहा जा रहा है, लेकिन है वो प्रैक्टिकली कर्फ्यू ही है। प्रोफेसर आदिल नजम साहब, आपसे वो सवाल, चूँकि आपने कहा कि कम अज़ कम कश्मीर को एक रडार पर ले आए, अगर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर फॉर्मली नहीं है तो कम अज़ कम थिंक टैंक के सामने, मीडिया के सामने, अक़वाम जो दुनिया की कौमें हैं उनकी लीडरशिप है, उनके सामने ये इशू जो है वो आ गया है। मज़ीद क्या करना चाहिए था, क्या नहीं कर सकी ये गवर्नमेंट जो उसको करना चाहिए था, जिसमें ये नाकाम है? देखें, दो चीज़ें इससे पहले अगर आप इजाज़त दें डॉक्टर साहब, मैंने अभी जो तकरीर है मोदी साहब की वो कोई 1 मिनट पहले ख़त्म हुई है और जाहिर है मैंने गौर से तो नहीं सुन सका, लेकिन मैं एक छोरी कान से उसको भी सुन रहा था। और उसमें एक बात तो ये कि कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ, ये हम एक्सपेक्ट करते थे। दूसरा ये कि उन्होंने टेररिज्म का जिक्र किया, लेकिन बड़े मध्यम तरीके से किया गिवन हिज प्रीवियस। मोस्टली वो बात करते रहे और बड़ी सलीस, ना सिर्फ हिंदी बल्कि संस्कृत में, इंडिया की, भारत की, बल्कि हिंदुइज्म की तारीख पे उन्होंने कहा जी 3000 साल पहले ये हुआ, 1500 साल पहले ये हुआ, 150 साल पहले ये हुआ। और इन अ वे मेरे ख्याल में इसका मतलब ये है कि एक तरह से वो जो अपना एक उनका एजेंडा है ग्रेट हिंदुइज्म का, उसको यूनिवर्सली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वो अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हैं कि जो चार्जेस उन पे खुसूसन इमरान खान की तरफ से आए हैं कि ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ऑफ फेशिज्म, ऑफ हेट्रेड, उसके, तो मेरे ख्याल में ये बात जहन में रखनी चाहिए कि डिप्लोमेसी जो होती है ना, ये एक मल्टीपल प्लेयर गेम होती है। अगले की मूव आपकी मूव से डिपेंडेंट होती है। जहां तक आपने कहा क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ करना चाहिए था, लेकिन बहुत कुछ हम नहीं कर सकते। देखें, ये जो है शतरंज का खेल नहीं है, ये ताश की गेम हो रही है इस वक्त, और एक लंबी गेम हो रही है। मतलब ये कि शतरंज जब शुरू होती है तो दोनों के पास एक ही प्यादे होते हैं और फिर बात होती है स्ट्रैटेजी की। ताश की जब गेम होती है तो फिर मसला यह भी होता है कि किसके पास क्या पत्ते हैं। सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान के पास पत्ते बड़े कमजोर थे। देखिए, अगर आपकी इकोनॉमी कोई अच्छी होती, ढंग की होती, तो फिर आप इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कर सकते थे। लेकिन आप तो लेने वालों में से हैं, देने वालों में से तो है नहीं। वहां आपके पास कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आपकी पिछले 30, 40, 50 साल, स्पेशली सिंस द सोवियत वॉर, आपकी डिप्लोमेसी जो है वो टोटली सिक्योरिटाइज और टोटली इंटरनलाइज ना हुई होती, तो हमने जो उससे पहले हम इंटरनेशनल दोस्त बनाते थे वो शायद अभी भी होते। देखिए, एक वक्त था कि जब पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में कुछ कहता था तो आपको पता होता था कि 30 अफ्रीकन मुल्क जरूर आपके साथ खड़े होंगे। मैं बात कर रहा हूं 60s की, 70s की भी, इसलिए कि उन मुल्कों के साथ हम खड़े रहे थे। अब वो वक्त नहीं है। भारत की डिप्लोमेसी इंटरनेशनली कहीं बेहतर है, उनके कहीं ज्यादा दोस्त हैं, और उसकी वजह जो है वो इकोनॉमिक भी है। सो हमारे पास सच पत्ते नहीं है। आखिरी चीज, एक जुमला सिर्फ ये कि अगर हमारी सियासत बिखरी हुई ना होती, लेकिन अगर हम इस वक्त नॉर्मल सियासत से गुजर रहे होते, तो आई वुड हैव सजेस्टेड कि जी ऑपोजिशन के लीडर्स को भेजो एलची, ताकि दुनिया को पता लगे कि हम सब जो हैं हम मुझे एक शार्प ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। प्रोफेसर आदिल नजम साहब, बहुत मेरे साथ रहिए, मैं एक ब्रेक ले लूं। नाज़रीन, मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद इस इंतहाई इंपॉर्टेंट डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले प्रोफेसर आदिल नजम साहब ने, जिन्होंने नरेंद्र मोदी की तकरीर के हिस्से सुने, उन्होंने ये बहुत दिलचस्प बात की कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का कोई जिक्र किया ही नहीं अपनी तकरीर में। उन्होंने बात की हिंदुइज़्म की 3000 साल की तारीख़ की, हिंदू मत की बात की, हिंदू मज़हब की बात की, यूँ उन्होंने हिंदू राष्ट्रता की बात की। यहाँ बहुत एक दिलचस्प सवाल ये बनता है कि कश्मीर जो है, जो मकबूजा कश्मीर है, उस पर भी जो भारत का क्लेम है उसका ताल्लुक दर हकीकत हिंदू मत से है और हिंदुइज़्म की तारीख से है। बिकॉज बहुत कम लोग शायद इससे वाकिफ़ हों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक कश्मीर से है।
مقبوضہ کشمیر کا کبھی بھی تاریخ میں گزشتہ 3000 سال کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی فزیکل جغرافیکل لنک نہیں تھا ان ایریاز کے ساتھ جو ہندوستان میں ہیں. میپ کے اوپر نقشے پہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہے, لیکن فار آل پریکٹیکل پرپزز کبھی کوئی انسانی تعلق نہیں تھا, بیکاز لوگ ان علاقوں سے جو ہندوستان میں ہیں کبھی کشمیر میں داخل ہو ہی نہیں سکتے تھے پہاڑوں کی وجہ سے, اونچائی کی وجہ سے. تو جو جانے کا راستہ تھا وہ سیالکوٹ وزیر آباد کوریڈور تھا, لاہور کلچرل لنک تھا, یا پھر پنڈی راول پنڈی مری مظفر آباد کی جو سڑک ہے وہ راستہ تھا. تو تاریخ پہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں وہ تو ان علاقوں سے آئے ہیں جو سینٹرل ایشیا خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں, یا پنجاب سے آئے ہیں. پنڈت نہرو یا انگریز وائسرائے بھی جب کشمیر جاتے تھے تو وہ انہی سڑکوں انہی راستوں کو اختیار کرتے تھے. 1947-48 کے بعد ہندوستان نے ٹنلز بنائیں, بانہال ٹنل اور ٹنلز بنائیں, آل ویدر روڈز بنائیں, اور یوں ایک جغرافیکل لنک کو اسٹیبلش کیا. تو جب وہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے کیونکہ وہاں پہ امر ناتھ ٹیمپل ہے, تو وہ در حقیقت ہندوازم کا تعلق اس کے ساتھ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہندوازم کا ایک بڑا امپورٹنٹ جگہ ہے, یہاں ہمارے مندر ہیں, ٹیمپلز ہیں, ہماری 3000 کی جو سال کی تاریخ ہے اس کا کشمیر حصہ ہے. اسی سوال کو میں لے کر جاتا ہوں عبداللہ حسین ہارون صاحب کی طرف. عبداللہ حسین ہارون صاحب, میں نے یہ ساری تمہید اور بادشاہ جو پریزنٹ کیا اس لیے کیا کہ دنیا میں 99% لوگوں کو اس کا نہیں پتا کہ ہندوستان کا جو سارا کلیم ہے کشمیر کے اوپر وہ در حقیقت مذہب کا تعلق ہے, ایڈیولوجیکل تعلق ہے. کیونکہ کشمیر کے لوگ تو پہلے ہندو ہی تھے, ہمارے آباء و اجداد انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں کشمیر ہمارا اس لیے ہے کہ یہاں ہماری مقدس مقامات ہیں, یہاں ہندو ہوتے تھے. کیا ہم دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں؟ ہم نے بتایا نہیں ہے. ویسے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, آپ بھی پرماننٹ ریپ رہے ہیں پاکستان کے, اور بھی بہت ایمبیسڈر رہے ہیں, ہم دنیا کو کبھی یہ بتا نہیں سکے کہ کشمیر کا کبھی بھی کوئی فزیکل ہیومن کلچرل سویلائزیشن لنک ان ایریاز اور ٹیریٹری سے تھا ہی نہیں جو ہندوستان میں ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, جو ہم نے کیا جب میں تھا وہاں کشمیر کے لیے, وہ یہ وقت نہیں ہے آپ کو تفصیل بتانے کے لیے, سوائے اس کے ایک دو باتیں میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں. امتیاز گل صاحب نے جو بات کی تھی, جب میں نے بات کی کہ جتنے لوگوں کو ہمیں نکالنا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ سفارت کا کام نہیں تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکسس میں واقعہ ہندوستان کا ہوا, ان کی سفارتوں نے اس کا انتظام نہیں کیا؟ بالکل کیا. اور جو ہو رہا ہے اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے باہر بھی, وہاں بھی ہمیں زیادہ محنت کرنی تھی. اگر ڈائریکٹلی نہیں کرتے ہیں لیکن این جی اوز جیسے گروپس کے ذریعے جا کر یہ کیا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ 55,000 مودی کے لیے ٹیکسس میں کبھی جمع نہیں ہوتے سوائے انتظام کے. اب وہ انتظام کیا تھا آپ خود سوچ سکتے. لیکن سر 42,000 تھے ویسے. سر میں بتا دوں آپ کو, میں نے پتہ کیا ہے وہاں سے سر اسٹیڈیم سے 42,000 کچھ تھے سر. ایکچوئل نمبر 42,000 کا تھا جو اسٹیڈیم کے اندر تھے, بیکاز میں نے وہاں سے پتہ کیا سر ہیوسٹن سے. وہی 40 سے یا 42,000 تھے سر, 42,000 تھے. ہم خواہ 55,000 کہہ کے اس کی امپورٹنس کو بڑھا دیتے ہیں, اس لیے میں نے کہا سر کریکٹ کر دوں. 25,000 تھے. 42,000 بات کوئی 25 کہہ دیتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نہیں سر نہیں, 42,000 کچھ تھے. میں ایگزیکٹ نمبر آپ کو ٹیکسٹ کر دوں گا. آپ اس کو 60 کہیں یا 25 کہیں, میرے جو موقف ہے وہ تو سنیں پہلے آپ. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اس کے انتظام ہوتا سر ہے پلیز. یہ چاہے جتنے بھی تھے, اور یہ انتظام کیا گیا سر, بڑے پیمانے پہ انتظام کیا گیا, آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اگر وہ امریکنوں کو کچھ شو بتا رہے تھے, ہم دنیا کو بتا سکتے تھے کہ اس کے برعکس کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. اٹ واز اے لاسٹ اپرچونٹی. کیف اب آپ آئیں آپ کے سوال پر, آپ نے بالکل درست کہا. یہ امرناتھ کی جو یاترا ہوتی ہے وہاں جس پہ یہ اتنا فخر کرتے ہیں, اس موضوع پہ تو بہت پہلے ہم نے اسمبلی میں بھی یہ بات اٹھائی تھی, جنرل اسمبلی میں. تو اٹس ناٹ دیٹ کہ ہم نے اپنے وقت پہ نہیں کیا, بلکہ کئیوں نے کیا. بہتر بھی منیر اکرم صاحب نے کیا ہوگا, یا ریاض کھوکر صاحب, یا جس نے. بات یہ کہ دس کنورسیشن ہیز ناٹ بین کیپٹ کانسٹنٹ, یعنی کہ اس پہ جیسے وہ ہر ایک بات پہ بار بار کہتے ہیں ہم یہ تھے اور وہ تھے, تو ہمیں بھی اسے کانسٹنٹ رکھنا چاہیے تھا. مہاتما گاندھی پر میں نے کئی بار انٹروینشنز کر کے کہا تھا کہ جو انہوں نے کیا کہتے سیکھا ہے وہ سندھ کی تہذیب سے سیکھا ہے. تو there is a way to convince people of what is possible and what is not acceptable. تو اس میں شاید ہماری کچھ کمزوری رہی. رہا
سوال عمران کا شروعات میں نے خود کہا ہی از اے برانڈ ایوری ون نوز اٹ اینڈ ہی ہیز بین ویری بینیفیشل. اور یہاں جو پہلا لمحہ اچھا چونکہ یہ اچھا اب یہ عبداللہ صاحب جو سوال اٹھا رہے ہیں نا آپ, اسی پہ ہم نے عاطف خان صاحب کو جو سوال آپ نے اٹھایا ہے, بہت ریلیونٹ آپ کا کوشچن ہے کہ لوگ اتنے کیوں نہیں تھے. عاطف خان صاحب ہو واز ون آف دا مین آرگنائزرز ان ہیوسٹن, پاکستانی امریکن ہیں, وہ ہمیں فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں. اس وقت وہ نیو یارک میں ہیں انہی انتظامات کے سلسلے میں جس کا کرٹیکل ایویلیویشن آپ کر رہے ہیں. عاطف خان صاحب السلام علیکم. السلام علیکم موہت بھائی, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت شکر ہے. ابھی عاطف خان صاحب یہاں پہ مسلسل کی بات ہو رہی ہے. پہلے تو میں کنگریچولیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت بڑا آپ نے مظاہرہ کیا ہے ہیوسٹن میں. 20,000 کے قریب بتایا جاتا ہے لوگ تھے, لیکن ایک تاثر یہ ضرور ہے کہ جتنا بڑا بھرپور مظاہرہ وہاں پہ ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہوا, اور وہ بھی اور جو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا وہ بالکل یہاں پہ نہیں ہو رہا. تو کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت نیو یارک میں کیا صورتحال ہے, کیوں اتنے لوگ نہیں ہیں؟ عبداللہ حسین ہمارے ساتھ ہیں, عبداللہ ہارون صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں نیو یارک میں, جتنے ہونے چاہیے تھے اتنے نہیں. تھینک یو موہت بھائی, تھینک یو فار ٹیکنگ می آن ایئر. ایسی بات نہیں ہے موہت بھائی, 20,000 بندہ ارینجنگ 20,000 پیپل ان ہیوسٹن از اے بگ تھنگ. ہمیں پرابلم تھوڑا یہ ہوا کہ وی ڈیڈ ہیو ڈرونز, ہمارے پاس ڈرونز وغیرہ تھے فار دا کوریج, بٹ سنس پریزیڈنٹ ٹرمپ واز آلسو دیئر تو ہمیں الاؤ نہیں کیا گیا, تو اس کی ایریل کوریج اتنی اچھی نہیں ہوئی. ادروائز ارینجنگ 20,000 کراؤڈ ان یو ایس ان اینی سٹی اٹس اے ہیوج تھنگ. بہت اچھا ہوا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فیملیز ور آؤٹ, چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوئے تھے, پیپل ور چارجڈ اپ. اور یہ صرف اس دن کے مظاہرہ کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے 60 دنوں سے اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے انڈین کانسلیٹ کے سامنے پروٹیسٹ کیے ہیں ہیوسٹن میں, نیو یارک میں, اور وی ہیو بین میٹنگ ایوری 2 weeks, مطلب ایوری ویک وی ہیو بین میٹنگ 2 times. تو اس پہ بہت زیادہ کام کیا گیا ہے, اور الحمدللہ ہر چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. آئی تھنک وی ہیو accomplished the first milestone actually, I'm going to say. But it's a long way to go inshallah. But like ابھی یہ جو ذکر کر رہے تھے, عمران خان is a brand name. He presented Kashmir issue, مطلب انہوں نے پوری دنیا میں اس کو بڑا زبردست پریزنٹ کیا ہے. انہوں نے بولا ہم ایمبیسڈر فار کشمیری پیپل. ایوری تھنگ از گوئنگ ویری ویل. آج پہلی دفعہ آپ دیکھیں, آج سے پہلے یہ صرف انڈینس کرتے تھے, لیکن ابھی پاکستانی ڈایاسپورا بڑا انوالو ہو رہا ہے. نیو یارک ٹائمز میں فل پیج کلر ایڈ ہم لوگوں نے کشمیر کی سپورٹ میں دیا. اس سے پہلے آج تک کبھی پاکستانیوں نے یہ نہیں کیا, پاکستانی ڈایاسپورا ایسے انوالو نہیں ہوا. لیکن ابھی سینس کہ یہ عمران خان پہ اتنا ٹرسٹ لیول ڈایاسپورا کا اتنا ہائی ہے کہ انہوں نے دے اوپن اپ دیئر پاکٹس. اب یہ ہمارے سید جاوید انور صاحب ہیں جنہوں نے اس کو نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل کو انڈر رائٹ کیا ہے. ہی از دا سیم گائے جنہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں خان صاحب کے پورا جو کیپٹل ون ارینا کا وہ سارا تھا انہوں نے انڈر رائٹ کیا تھا. بٹ جاوید انور از ناٹ ون آف دا گائز, دو ہی از دا ٹاپ ون, بٹ سارے پاکستانی, دا ہول پاکستانی ڈایاسپورا دے ٹرسٹ عمران خان. وہ اس وقت پاکستان کو اور کشمیر کاز کو فل سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان کا کوئی تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نیو یارک میں بھی ایسی, نیو یارک میں بھی ایسی بہت زبردست. میں عاطف صاحب میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستانی امریکن ڈائسپورا ہیز کم آف ایج. یہ پہلی دفعہ ہے کیپٹل ارینا ہیوسٹن اور اب نیو یارک میں کہ پاکستانی امریکن ڈائسپورا نے اپنا پولیٹیکل مسل اور اپنی پولیٹیکل پریزنس کو امریکہ کے لینڈسکیپ میں شو کیا ہے. لیکن اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت نیو یارک میں کتنا ایک مظاہرہ ہے, کتنا بھرپور ہے, کن سڑکوں پہ لوگ ہیں, کیا صورتحال ہے؟ نہیں بالکل جی, اٹس ناٹ اونلی نیو یارک. یہاں پر ڈی سی میں, نیو جرسی میں, جتنا بوسٹن میں, ہر طرف سے بسز آ رہی ہیں. انشاءاللہ ودن آور نیکسٹ آور آپ دیکھیں گے یہاں پر انشاءاللہ دیر ول بی اے کراؤڈ آف اوور 20,000 پیپل. جو کہ انہوں نے ہمیں جو جگہ ایلوکیٹ کی ہے وہ وہاں پر بڑی پرابلم ہوگی ہمیں اتنا زیادہ بندہ جمع کرنے کے لیے, بٹ اٹس گوئنگ ٹو بی ہیوج. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ 20,000, میں آپ کو بتاؤں مودی کا جو ہیوسٹن کا ایونٹ ہے, دیر ور 600 آرگنائزیشن جنہوں نے پچھلے 60 دن کام کیا ہے. اور مطلب آپ کو پتا ہے انڈین لابی ہاؤ اسٹرانگ دے آر. اور وہ جو کلیم کر رہے ہیں دیر ور 70,000 پیپل, میں آپ کو گارنٹیڈ بتا رہا ہوں دیر ور ناٹ اوور 35,000 پیپل ان دیٹ ہال. So they had 600 آرگنائزیشن جو ان کو فائنینشلی سپورٹ کر رہی تھی. اینڈ دین انڈین ڈایاسپورا, ان کی یہاں پاپولیشن اتنی بڑی ہے, اور ہم لوگوں نے تو 20,000 جو لوگ, دیٹ واز آل والنٹیئر ورک. تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستانی ڈایاسپورا دے آر چارجڈ اپ. وہ خان صاحب پہ, ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں, ان پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے رہیں گے جی انشاءاللہ. اچھا آخری میں آپ سے مطلب تھینکس فار جوائننگ اس, لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج تو آپ ڈرونز کے ذریعے وہ فوٹیج دنیا کے سامنے لا سکیں گے. اگر ہیوسٹن میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزنس کی وجہ سے ظاہر ہے سیکیورٹی کنسیڈریشن تھی, ڈرونز یوز نہیں ہو سکتے تھے, تو کیا آج نیو یارک میں ڈرونز کے ذریعے فوٹیج لا سکیں گے یا یہاں بھی پرمیشن نہیں ہے؟
دیکھیں ہمارے پاس ڈرونس تو ہے, اویلیبلٹی ہے, اٹ آل ڈیپینڈز آن دا پرمیشن. ابھی تک تو مجھے پتا ہے ہمیں پرمیشن نہیں ملی ڈرونس کی آج بھی. آپ کو پتا ہے دیر آر اوور 150 ورلڈ لیڈرز ہیئر ان نیو یارک. سیکورٹی از ویری ٹائٹ. I'm not sure if there will be a possibility, but we will try to have the best coverage inshallah. آپ کو ہائی پلیسز سے فوٹیج چاہیے ہوگی, ویڈیو فوٹیج چاہیے ہوگی تاکہ دنیا دیکھ سکے. عاطف خان صاحب بہت شکریہ ہمیں نیو یارک سے جوائن کرنے کا. عاطف خان ایک پرومننٹ پاکستانی امریکن ڈائسپورا کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, ہیوسٹن سے تعلق ہے. اس کیمپین کو انہوں نے آرگنائز کیا. ابھی آپ نے ان کو سنا کہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ وہاں پہ ڈرونس کی پرمیشن نہیں تھی, یہاں پر بھی ایریل ڈرونس کی پرمیشن نہیں ہے, تو اس طرح سے فوٹیج نہیں دکھائی جا سکے گی. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ایسی فوٹیج آئے کہ دنیا دیکھ سکے کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی اور کشمیری جو ہیں اور سکھ جو ہیں وہ کس قسم کا پروٹیسٹ جو ہے وہ یہاں پہ لانچ کر رہے ہیں. پروفیسر عادل نجم صاحب, کیا یہ کہنا درست ہوگا, آپ نے پاکستانی امریکن ڈائسپورا پہ آج سے چند برس پہلے ایک کتاب بھی لکھی تھی, کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی دفعہ گزشتہ 5 ماہ میں 6 ماہ میں پاکستانی امریکن ڈائسپورا جو ہے اٹ از کمنگ آف ایج, اس نے اپنا فٹ پرنٹ رکھا ہے امریکہ کے لینڈسکیپ پہ؟ جی بالکل بالکل, میرے خیال میں بہت امپریسو ہے. اس سے پہلے جو نیو یارک میں عمران خان کے پچھلے دورے میں ہوا وہ بھی امپریسو تھا. میرے خیال میں نمبر جو مرضی ہو, 30 ہو, 40 ہو, 20 ہو, جب 1000 لگ جاتے ہیں تو وہ بڑا ہی نمبر ہوتا ہے. اور امپریسو گیدرنگ تھی. لیکن ایک میں گزارش کروں گا بہت معذرت کے ساتھ اپنے باقی ڈائسپورا کو بھی اور آپ کو بھی. پہلے تو یہ کہ ڈرون اور پاکستان کا نام نیو یارک میں ساتھ نہ ہی آئے تو اچھا ہے, کیونکہ ڈرون کی جو امپلیکیشنز ہیں خصوصاً وہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے جو پروٹیسٹ کی سیاست ہے یہ ایک اہم ہے کہ ایک سینٹیمنٹ. لیکن ہم نے تو کبھی عادل صاحب ڈرون استعمال نہیں کیا کسی کے خلاف, وہ تو امریکہ نے استعمال کیا ڈرون افغانوں کے خلاف یا طالبان کے خلاف. ہم نے کب ڈرون استعمال کیا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں ہماری کس کو مارا ڈرون سے. لیکن پوائنٹ میرا ایک اور یہ بھی ہے کہ یہ میرے خیال میں اہم ہے, اپنا جذبہ دکھانا اہم ہے, لیکن ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے. پروٹیسٹ کی سیاست سے یہ نہ ہو کہ دو چیزیں, ایک تو یہ نہ ہو کہ ہماری نیوسنس ویلیو بن جائے کہ ہر شہر امریکہ کا یہ کہے کہ یار یہ جو لوگ جب آتے ہیں نا یہ سڑکیں بند کر دیتے ہیں. تو یہ اس پہ خیال رکھ کے اور کیئرفل ہونا چاہیے. موسٹ امپورٹنٹلی مجھے صرف جو ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ نمبرز اور پروٹیسٹ کی سیاست ہوئی تو آپ جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی انتظام کر لیں, جتنا مرضی جذبہ لے آئیں, بھارتی ہمیشہ آپ سے زیادہ ہوں گے. 8 گنا بڑا وہ ملک ہے اور تقریباً 10 گنا زیادہ یہاں امریکہ میں بھارتی نژاد ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستانی. سو میرے خیال میں آل ان نہیں سر ایسا تو نہیں ہے, 2.5-3 بلین ہے خالی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میرے خیال میں سر یہ فگرز بھارت کے سر ایک انڈسٹری کھڑی کی ہے. عادل نجم, ہم بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں ہندوستان نے گزشتہ 25 برس میں جھوٹ بولنے کی ایک انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی پیدا کی ہے. وہ کہتے ہیں 85% لوگ جو ہیں ہندوستان میں لٹریٹ ہیں لٹریٹ, مجھے آپ بتائیں. وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 6 ملین جو ہیں وہ امریکہ کے اندر ہیں 6 ملین نہیں ہے. ٹرمپ سے یہ دیکھیں ہمیں کرٹیکلی عادل نجم ہمیں دیکھنا پڑے گا. پاکستانی انٹیلیجنسیا ذہنی طور پر ہندوستان کے کنٹرول میں رہی ہے گزشتہ ربع صدی میں. جو انہوں نے بتایا ہم نے مان لیا. انہوں نے کہا 55,000 لوگ ہیں ٹی آر جی اسٹیڈیم میں, ہم نے کہا 55 ہی ہوں گے. میں نے چیک کروایا اسٹیڈیم سے 42,000 کچھ تھے. موہد all agreed. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں چاہے جو بھی ہو they are more, میں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ all of this in moderation I think it is very good. تو میں go back کہ یہ میں ایک نوانس آرگومنٹ صرف یہ کر رہا ہوں کہ ہماری جو باہر ہوتا ہے وہ بھی اہم ہے, جو سفارتی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ بھی اہم ہے, اور یقیناً عمران خان کی سیلیبریٹی بہت اہم ہے. میرے خیال میں ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے اس دورے میں اور پچھلے میں بھی کہ عمران خان پولیٹکس میں ریسنٹلی آئے ہیں, لیڈر وہ ریسنٹلی بنے, لیکن سیلیبریٹی جو ہیں وہ پچھلے 40 سال سے ہیں. ہی نوز ہاؤ ٹو بی اے سیلیبریٹی اینڈ دیئر فور کیری ہمسیلف. میرے خیال میں یہ ایک بہت پازیٹیو ایسٹ ہے, اور خصوصاً ٹرمپ جیسے شخص کے ساتھ ملاقاتوں میں یہ ایک بہت پازیٹیو ایسٹ ہے. تو واٹ آئی ایم سجیسٹنگ از کہ یہ ساری باتیں آپ کی, یو آر ایگزیکٹلی رائٹ, فیکٹس پہ یو آر رائٹ کہ بھارت جو ہے ہیز بین مچ بیٹر ایٹ ایڈوانسنگ ان کا نیریٹو آن دیز تھنگز, اینڈ آئی مے بی آلسو سبجیکٹ ٹو دیٹ. لیکن all of these things together is what diplomacy becomes. ٹھیک ہے, میرے ساتھ رہیے. تسنیم اسلم صاحبہ, ہندوستان نے ایک بہت ہی چالاکی مکاری سے ان کے انسٹیٹیوشنز نے, جس میں ان کا فورن آفس, انٹیلیجنس, ان کی حکومت, ان کا میڈیا نے مل کے ایک زبان سے
ایک نیریٹو شیپ کیا پازیٹیو اپنے بارے میں, ہمارے بارے میں نیگیٹو. 55,000 نہیں تھے اسٹیڈیم کے اندر, میں چیک کر چکا ہوں ہیوسٹن سے 42,000 کچھ تھے, لیکن وہ 55 کے 70 کر دیتے ہیں, ہم لوگ بلیو کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح 85% کیا 80-85% لوگ بھارت میں لٹریٹ نظر آتے ہیں. جب ٹوائلٹس کا اتنا مسئلہ تھا, جب غربت اتنی ہے, ہو نہیں نہ سکتا کہ 80-85% لوگ وہاں پہ لٹریٹ ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں, بہت بے شرمی سے کہتے ہیں. ہماری طرف سے نیریٹو نہ اپنا پازیٹیو آتا ہے, نہ ہندوستان کو ہم کرٹیکلی ایویلیویٹ کر پاتے ہیں. چلیں, ان کا جو بھی فگر ہے, ہر ایک آر ایس ایس بی جے پی کے ساتھ نہیں ہے. جو ہیوسٹن میں ارینا کے باہر ڈیمونسٹریشن تھی, اس میں انڈیا سے ہندو بھی موجود اس میں انڈین لبرلز تھے, سکھ بھی موجود تھے. آپ دیکھیں کتنا ڈائیورس, جوز بھی تھے, کرسچنز بھی تھے, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی تھے. بالکل صحیح. وہاں پہ اندر جو تھے وہ والے آر ایس ایس سپورٹر این آر آئیز تھے, لیکن باہر جو کراؤڈ تھا وہ بہت ڈائیورس تھا, بہت ڈفرینٹ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا تھا. لیفٹ کے لوگ بھی تھے, جوش بھی تھے, کشمیری تھے, پاکستانی تھے, سکھ تھے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ ایک پیراڈائم شفٹ ہوئی. آپ بات کر رہے تھے کہ پہلے پاکستان کی بات سنی جاتی تھی, اور افریقہ میں آپ نے افریقہ کے بہت سے ملک ہیں جن کو انڈیپینڈنس میں آپ نے سپورٹ کیا. الجیریا, ٹونیزیا, موروکو, ان کے لیڈرز جن کو فرانس اس وقت ٹیررسٹ کہتا تھا, آپ اپنے ڈپلومیٹک پاسپورٹس پہ اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ بٹھا کے ان کو بولنے کا موقع دیتے تھے. جب تک وہ جنریشن زندہ تھی یہ لوگ, اور ابھی بھی وہ ہمارے سفارت خانے میں وہ لگے ہوئے ان پاسپورٹس کی کاپیاں, جس پہ کمزور کیوں ہو گیا یہ؟ اس لیے کہ وہ جنریشنز ختم ہو گئیں. اب یہ ملک جو ہیں, ٹونیزیا میں تو 2 وقت اگر کوئی ریگولرلی نماز پڑھ لے تو اس کے اوپر شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کی کیا ٹینڈنسیز ہیں. موروکو فرانس کے بہت انفلوئنس میں آ گیا ہے. تو وہ جنریشنز ختم ہو گئی ہیں جن کا جو انڈیٹڈ ٹو پاکستان. افریقہ میں پاکستان نے جتنا ان لوگوں کی فریڈم موومنٹ, ڈی کالونائزیشن میں سپورٹ کیا, بہت کم لوگوں نے کیا, اور پریکٹیکلی کیا, صرف زبان سے نہیں کیا. لیکن وہ ایک شفٹ ہو گئی ہے کیونکہ اب لوگ وہاں پہ چینج ہو گئے. ہندوستان نے اکنامک ڈپلومیسی کی ہے, کہیں قرضہ دیا, کہیں لیوریج کیا, وہ چیزیں اب تو ظاہر ہے کہ وہ بعد میں سبسیکوئنٹ. دوسری بات, آپ نے نیریٹو کی بات کی, اس میں میں تھوڑا سا اپنے میڈیا کو بھی مورد الزام سمجھتی ہوں. ہمارے لوگ کسی خبر کی تصدیق نہیں کرتے, خود وہ کلچر نہیں ہے ریسرچ کرنے کا. بھارتی چینلز دیکھتے ہیں, حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک ویریفائڈ فگرز ہیں جو دنیا میں ایکسیپٹڈ ہیں کہ 70% فیک نیوز انڈیا سے اوریجنیٹ کرتی ہے. اس کے باوجود ہمارے لوگ ان کے چینلز, ان کے میڈیا پہ جو خبریں آتی ہیں وہ یہاں پہ بریکنگ نیوز, اور بہت سی پاکستان کے لیے نقصان دہ, جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ رشیا کے بارے میں کہ رشیا نے انڈیا کو سپورٹ کر دیا ہے کہ انٹرنل میٹر ہے کشمیر. رشیا کی بالکل اس سے اپوزٹ پوزیشن تھی. انہوں نے UN چارٹر کا بھی ذکر کیا, UN سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز کا بھی ذکر کیا. اس طرح بہت سے موقعوں پہ ہم نے غلط خبریں دی ہیں. تیسری چیز آپ نے بات کی کہ ہندوازم جو ہے وہ نہیں, سوری, اسی کے اوپر میں بھی تھوڑا سا. تیسری چیز ہے کہ انڈیا کا نیریٹو صرف انڈیا نے نہیں بنایا, انڈیا کا نیریٹو ویسٹ نے بھی بنایا ہے, کیونکہ ایک چائنا کی جونچو ایمرجنس ایز the next superpower that is going to step into the shoes of the United States ہوئی.